अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं करन नाज। कहने वाले ठीक ही कहते हैं कि सांझे की हड्डियां चौराहे पर फूटती है, बीच चौराहे पर फूटती है। मुल्क की सियासत में कुछ ऐसा ही हो रहा है। पीडीएम वोट को इज्जत दो का नारा लगाकर यकजा हुई, मगर अब लगता है नया नारा कुछ ऐसा होना चाहिए कि फजलुर रहमान को इज्जत दो। जराए बता रहे हैं मौलाना दबे लफ्जों में शिकवे कर रहे हैं। इत्तेहाद में शामिल छोटी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने फैसले पीडीएम पर मुसल्लत कर रही है, पीडीएम को इस्तेमाल कर रही है। मौलाना के पुराने साथी उन्हें समझाते रहे, जनाब ये बड़ी पार्टियां आपको ले डूबेंगी, लेकिन वो नहीं माने। मौलाना तो जरदारी नवाज कांधों पर नाजा थे, उनके एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ बयानात पर खुशी से निहाल थे, लेकिन कहते हैं ना सियासत पे कुछ भी हरफ़े आखिर नहीं होता। मौलाना की नज़र में जिन्होंने कश्तियां जला दी थी, आज वही सेनेट इलेक्शन के लिए चप्पू चला रहे हैं। हुकूमत के साथ, हुकूमत के नाराज इत्तेहादियों को साथ मिलाने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी पीडीएम को तहरीक अदम एतमाद की बत्ती के पीछे लगा रही है, तो मौलाना और मरियम सर खुजा खुजा कर पूछ रहे हैं कि भाई नंबर्स तो है नहीं, तहरीक कामयाब कैसे होगी। लेकिन बिलावल के पास अभी जवाब का वक्त नहीं है, क्योंकि वो तो बहना की शादी में मसरूफ हैं। हाँ, वही शादी जिसमें ना बहन मरियम और ना कायद फजलुर रहमान को मदऊ किया गया है। क्या पीपल्स पार्टी बता रही है कि वो मजीद पीडीएम के लश्कर में रहकर रस्सा कशी को तैयार नहीं है? खैर जो भी हो, पूरी पीडीएम इस वक्त इस्तीफों, सेनेट इलेक्शन, ज़िमनी इंतखाबात, तहरीक अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च में घन चक्कर बनकर रह गई है, और कोई वाज़े ऑपोजिशन पोजीशन सामने आने की वजह भी नजर नहीं आ रही है। अवाम में अपनी मकबूलियत खोती जा रही है। सेनेट इलेक्शन की जोड़ तोड़ से ब्रॉडशीट स्कैंडल तक पाकिस्तानियों के लिए बैरून मुल्क मुलाजमत पर क्या काम हो रहा है? वजीर आजम के मुआविन खुसूसी जुल्फ़े प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। क्या जिंदगी की भी कोई कीमत है? कराची में डॉक्टर्स की मुबैना लालच लड़की को मौत के मुंह में ले गई। अहले खाना ने इल्जाम लगाया, इलाज से पहले अस्पताल इंतजामिया ने 5 लाख रुपए मांगे थे। नाजिया बाइक पर दुपट्टा फंसने से गिरकर जख्मी हो गई थी। हुकूमत गिराने के लिए साथ देने वाले खुशी के मौके पर भुला दिए गए। मौलाना फजलुर रहमान को बख्तावर भुट्टो की शादी की दावत नहीं मिली है, मरियम नवाज ने भी दुआ दे दी है। बिलावल भुट्टो ने कराची को आहिस्ता आहिस्ता रोम बनाने के दावे तो कर दिए, लेकिन कोरंगी में लोग जिंदगी गुजार कैसे रहे हैं, देखिएगा आज प्रोग्राम में। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। एक छोटा सा क्विक ब्रेक ले रही हूँ, जिसके बाद जुल्फ़ी बुखारी साहब वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे। करंट पॉलिटिकल सिनेरियो, हुकूमती पॉलिसीज़, ऑपोजिशन तहरीक और नैब कार्रवाइयों के मामलात पर बात करने के लिए आज प्रोग्राम में हमने इनवाइट किया है वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड टूरिज्म जनाब जुल्फ़ी बुखारी साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़ी बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, सेनेट के लिए जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं ऑपोजिशन से बिल्कुल कोई ख़तरा नहीं है, सब ठीक है, लेकिन क्या इत्तेहादियों से भी कोई मसला नहीं है? सर, आपके नाराज अरकान काफ लीग से मिल रहे हैं, कल उस्मान बुज़दार नून लीग के नाराज अरकान से मिले हैं और उनसे बार बार मिलते हैं, लेकिन आपके एमपीएस चौधरी परवेज़ इलाही के पास जाकर शिकायतें लगाते हैं। कल मिलने वाले ताहिर सादिक आज कह रहे हैं कि इमरान खान ब्यूरोक्रेसी को हावी करना चाहते हैं। पंजाब में करप्शन का बाजार गर्म है, इतनी महंगाई हो गई है कि करप्शन के रेट भी बढ़ गए हैं। क्या सर नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते बनाते पीटीआई की अपनी सफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो पीएम साहब कह रहे हैं कि इस पे ना पीडीएम से ना अपोजिशन से कोई ख़तरा है। सेनेट के इलेक्शंस हमने तो बोला था कि शो ऑफ हैंड्स इंशाल्लाह अगर हो सके तो और भी आसानी हो जाएगी, लेकिन उसके अलावा जो एहतियाती हैं, क्यू लीग है, एमक्यूएम है, वो अल्हम्दुलिल्लाह सब साथ हैं और सब एक ही पेज पे काम कर रहे हैं। और जो आप जिनके हवाले दे रही हैं कि कोई एक आध कोई अगर नाराज़ हो तो वो उनकी वो पर्सनल ग्रीवेंसेस जब आती हैं तो वो पर्सनल अपनी चीज़ें पे लैश आउट करने के लिए बताते हैं कि ये चीज़ें हैं, लेकिन वो क्योंकि उनकी अपनी पर्सनल ग्रीवेंसेस है, पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं है उसका। जुल्फ़ी बुखारी साहब, ये जो शो ऑफ हैंड था, ये अपने बागियों को सीधा करने के लिए या उनको बेनकाब करने के लिए था या ऑपोजिशन के लिए था? देखें, दोनों के लिए। देखें, इसमें कोई
پولیٹیکل سٹانس نہیں ہے، اس پہ شو آف ہینڈز تو انصاف ہے کہ اگر آپ کہیں ووٹ کر رہے ہیں تو کیوں آپ کو چھپانے کی ضرورت ہے؟ آپ پارٹی میں رہ کے کوئی ووٹ کریں، یہ جنرل الیکشن تو نہیں ہے کہ آپ چوز کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو آپ اپنے پارٹی کے جو نمائندے ہیں آپ ان کے لیے الیکٹ کرتے ہیں. تو شو آف ہینڈز میں کیا ڈر ہونا چاہیے؟ ڈر صرف اس چیز کو ہوتا ہے کہ ایک موقع ہوتا ہے ایک منی پلے کا، پیسے دے کے جو پہلے ہوتا رہا ہے کہ سینیٹرز بنتے ہیں خاص طور پہ چھوٹوں صوبوں پہ جہاں کم ووٹس کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں یہ تو ہر طرف ایک فیئرنیس لے کے آنے کے لیے، آج ہم پاور میں نہیں، آج ہم پاور میں ہیں، 10 سال بعد شاید ہم نہ ہوں تو ہمارے لیے تب بھی لاگو ہوگا. تو یہ تو جنرلی پالیٹکس کو اور صاف کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے، تو اس کو کوئی پولیٹیکل چیزیں نظریے سے نہیں دیکھنا چاہیے. کاف لیگ نے اپنا پتہ کھیلا ہے سر، اسی لیے پنجاب میں انہیں ایک سینٹ کی سیٹ دینے کے لیے پی ٹی آئی راضی ہوئی ہے؟ نہیں، راضی کی بات نہیں ہے، وہ ہمارے allies ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کی ایک سیٹ بنتی ہے، ہم نے ان کو ایک سیٹ دی ہے، تو ہم سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو اس میں کوئی اتنی ہے نہیں جتنا لوگ بنا رہے ہیں کہ جی راضی ہو گئے ہیں یا نہیں راضی، یا ان نے کوئی پتہ کھیلا ہے. بس ان کی سینٹ کی سیٹ بنتی ہے اور خان صاحب نے اگری کیا اور ان کو ایک سینیٹر دی ہے، تو اور بہت اچھی بات ہے کہ دی ہے. صحیح. اچھا بخاری صاحب، کیا پنجاب میں سر معاملات سنبھل نہیں رہے ہیں، اسی لیے پی ٹی آئی کو جہانگیر ترین صاحب کی یاد آ رہی ہے کیا؟ پارلیمانی پارٹی میں کئی رہنما خان صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں کہ سینٹ الیکشن کے لیے جہانگیر ترین کو پنجاب میں کمیٹی کا چیئرمین بنایا جائے، کیا انہیں کوئی پیغام بھیجا گیا ہے؟ یہ میں معذرت کے ساتھ پہلی دفعہ سن رہا ہوں، تو اس پہ میرا کوئی علم نہیں ہے، نہ میں نے پہلے یہ کبھی سنا بھی ہے، تو اور نہ میں نے کسی پارٹی ممبر کو بولتے ہوئے سنا ہے. ٹھیک ہے، ویسے آپ کی اپنی کیا رائے ہے اس پر؟ دیکھیں، اس میں پرسنل رائے تو ہونی نہیں چاہیے، جو پارٹی لائن ہے بس اس پہ سب کو ٹو کرنا چاہیے. ٹھیک. اچھا سر پارٹی لائن کیا ہے؟ کیا ان کے بیٹے کو بھی سینٹ کے لیے ٹکٹ دیے جانے کا امکان ہے کیا؟ دیکھیں، آئی تھنک پہلے تو آپ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ ان کے بیٹے سینٹ میں انٹرسٹڈ ہیں ابھی یا نہیں. تو جو حد تک میں علی کو جانتا ہوں، میرا نہیں خیال کہ وہ سینٹ میں انٹرسٹڈ ہیں. تو جن کی بات آپ کر رہے ہیں نہ وہ انٹرسٹڈ ہیں نہ وہ مانگ رہے ہیں، تو یہ ایک شو پہ ڈسکشن بھی کیسی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ بتائیے گا، اپوزیشن کو براڈ شیٹ کمیٹی کی سربراہی کے لیے جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید کے نام پر اعتراض تھا سر. کل خان صاحب نے تو کمیٹی کے بجائے 1 مین کمیشن ہی بنا ڈالا ہے. براڈ شیٹ میں پیپلز پارٹی کا نام نہیں آ رہا تھا تو آپ نے ان کا دائرہ اختیار بھی وسیع کر کے سرے محل شامل کر دیا. سر اس سے تو اپوزیشن کے الزامات کو تقویت ملے گی بخاری صاحب. نہیں، ناٹ ایٹ آل. دیکھیں، جسٹس صاحب کا ایک بڑا کریڈیبل نام ہے، ان کو بڑی نالج ہے اس چیز پہ. تو یہ تو ایک انکوائری اس کے اوپر ہونی ہے کہ براڈ شیٹ کے ایگزیکٹ کیا ایشوز ہیں اور کون کون اس کے اندر طلب ہوا ہے. کیا ساری محل اور نون لیگ کے سارے، نواز شریف صاحب کے سارے، شہباز شریف صاحب کے سارے. دیکھیں، مین چیز تو یہ طے کرنی ہے کہ ایک کیس ہوا ہے. اب اس پہ کیس کی کیا ایگزیکٹ ڈیٹیلز ہیں وہ تو ایک سیکنڈ کے لیے سائڈ پہ کر دیں، اس پہ پھر جسٹس صاحب آپ کو صحیح طریقے سے اور یا اس پہ پورا شو کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مین چیز یہ کہ ایک کورٹ نے، ایک یو کے کورٹ نے ایک ججمنٹ دی ہے $20 ملین کی اس چیز پہ کہ ایک انسان نے، اس کی کمپنی نے کام کیا ہے اسی اگریمنٹ کے مطابق کہ اس نے انف ایویڈنس پیش کر دیا ہے کہ یہ کرپٹ پیسے جو پاکستان سے باہر لے کے گئے ہیں یہ میں نے پاکستان حکومت کو پرووائڈ، اس کا پوری ڈائریکشن پرووائڈ کر دی ہے. اگر پاکستان گورنمنٹ میں اس نے کوئی پلی بارگین یا اور کریں وہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن جو اس کی کمپنی ہے اس نے اپنا کام اس حد تک لے گئے ہیں کہ اگر $100 ملین ہو تو اس کا 20% یا جو بھی ان کی پرسنٹیج تھی اس کو $20 ملین الاٹ ہوا ہے. تو وہ اس نے ایویڈنسز پیش کی ہیں ایک کورٹ کو، جو کورٹ کی ایویڈنسز آپ کو فائل کرنی پڑتی ہیں کہ یہ چیزیں ہیں، تو اس کی ایگزیکٹ انکوائری جسٹس صاحب کریں گے کہ ایگزیکٹلی کیا کیا ایویڈنسز اس کورٹ آف لا، ایک یو کے کورٹ آف لا کو دی گئے ہیں. بخاری صاحب، آپ نہیں سمجھتے سر بے نظیر بھٹو، آصف علی زرداری کے خلاف نیب پروسیکیوٹر رہنے والے، نواز شریف کے خلاف پاناما بینچ کا حصہ رہنے والے جج کوئی سر براڈ شیٹ اسکینڈل کی تمام تحقیقات کا ٹاسک انویسٹیگیشن کو متنازع نہیں بنا دے گا؟ تو آپ کی بات کے مطابق ہونا یہ چاہیے کہ ایک ایسا جج ہونا چاہیے جو شاید بیکو یا جو ان کے مطابق کھیلے. تو جو نے پاناما لیکس میں کوئی کیا جھوٹ کچھ نکلا، مطلب پاناما لیکس میں کوئی کیا کسی جج نے کوئی غلطی کی یا کوئی غلطی ثابت ان کی ہوئی ہے،
تو مطلب جو انسان محنت کرے, کام کریں, کریڈیبل ریزلٹ لے کے آئے, اس کو پھر پینلائز کیا جائے کرے کہ یہ پھر بائسڈ ہو گیا ہے کیونکہ اس نے کیا غلطی سے دونوں ڈائنسٹیز کے خلاف کچھ کہہ دیا. ایک تو یا کوئی ڈینائی کرے کہ پیناما لیکس میں ان کے نام نہیں آئے, جو انہیں ڈینائی کیے ہوئے ہیں کہ ہماری کوئی پراپرٹیز نہیں ہے, فلور آف دا ہاؤس پہ ڈینائی کیے ہوئے ہیں, آرٹیکلز کئی میگزینز میں, کئی نیوز پیپرز میں لکھے گئے ہیں کہ ان کے آرٹیکلز ہیں. بیٹی نے ٹی وی پہ آ کے بولا کہ میرا گھر نہ اس ملک میں نہ اس ملک میں سیاست چھوڑ دوں گی, نام بدل دوں گی, جو بھی. تو جو بھی یہ سارے جو اسٹیٹمنٹس ہیں, اس نے کسی نے اگر اس کے خلاف صحیح اسٹیٹمنٹ لی ہوئی ہو. اب کرکٹ میں جب ایک امپائر اچھی ڈیسیجنز دیتا ہے اس کو اور ٹیسٹ میچز ملتے ہیں, اور پھر ورلڈ کپ کا فائنل ملتا ہے یا سیمی فائنل ملتا ہے, اچھا پرفارم کرے فائنل ملتا ہے. یا جو آپ کی جو لاجک پیش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اگر اچھا کام کرے تو اس کو بالکل دور رکھیں کیونکہ وہ وکٹمائز کر رہا ہے بیچارے آصف علی زرداری یا نواز شریف کو. تو میں کہنے کا مقصد یہ کہ وہ وکٹمائز نہیں کر رہے تھے, ان نے ایک ججمنٹ دی ہے, اور ججمنٹ اگر ان کو کوئی چیلنج کرنی تو آ کے ثابت کر دے کہ ان کا نام نہیں ہے اس میں. اچھا زلفی صاحب, براڈ شیٹ پینلٹی سر دراصل این آر او سے منسلک شخص آنا ہے ہر ادارے میں ایسا ہونا چاہیے. ٹھیک. اچھا سر, نواز شریف صاحب نے این آر او لیا, آپ کے وزراء, وزیر اعظم صاحب خود بھی ان پر بار بار تنقید کرتے رہے, لیکن این آر او دینے والے جنرل مشرف کو کٹہرے میں لانے کی بات نہیں کرتے. سر کیا یہ کمیشن جنرل مشرف سے بھی تحقیقات کرے گا؟ دیکھیں, آئی تھنک آپ پہلا ہرڈل تو نکال لینا. پہلے تو ہم نے اتنی وقت اور ہمت ہونی چاہیے کہ پہلے ان دونوں کو تو جو ٹاپک ہے اس وقت براڈ شیٹ کا, پہلے وہاں تو چلے نا. اب ان کو اگنور کر کے آپ کو تیسرے چوتھے پہ جانا کہ یہ پوری چیز ڈائلوٹ ہو, تو وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ کیا مقصد ہے, لیکن لیٹس اسٹک ٹو دا پوائنٹ. اور پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت براڈ شیٹ پہ بات ہو رہی ہے, پیناما لیکس پہ بات ہو رہی ہے. اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جنرل صاحب ہوں تو ضرور اس کے اندر لے کے آئیں, لیکن اس وقت بات چیت یہ ہے. اب پہلے چیز آپ نے کی نہیں اور ہم سوچیں کہ آگے کے کیا ہونا ہے. تو لیٹس تھنک کہ پالیٹکس میں کس نے پچھلے 10 سالوں میں حکومت کی ہے اور ان کو آگے لے کے آئیں. سو ڈائلوٹ نہ کریں سچویشن کو, جو سچویشن ہے اس کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کو ٹارگٹ کریں. صحیح. اچھا سر, براڈ شیٹ میں ناکامی, روز ویلٹ ہوٹل بھی ہاتھ سے جا رہا ہے سر, پی آئی اے کا طیارہ بھی سر واپس نہیں آ سکا, بین الاقوامی فورم پر بخاری صاحب ناکامی کی ایک طویل داستان ہے. سر گزشتہ دنوں حکومت نے لندن میں الطاف حسین کے خلاف مقدمہ لڑنے والی لا فرم کو 8 کروڑ روپے سے زائد ادا کرنے کی منظوری دے دی ہے. تو سر اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کی بہتری اسی میں ہے کہ کسی کیس کا پیچھا ہی نہ کیا جائے. دیکھیں نا صاحبہ, پہلی بات تو یہ کیسز 2 سال سے پہلے شروع ہوئے تھے. جو پیسے فراہم کیے جاتے ہیں لا فرم کو وہ اس کام کے لیے دیے گئے ہیں جو کام ہو چکا ہے. تو اگر آپ کے فرض کریں کہ 1 لاکھ پاؤنڈ دینا ہے ایک لا فرم کو, اس نے 50,000 پاؤنڈ کا اگر کام کر لیا تو آپ کو اس کو دینا پڑتا ہے ایز اے گورنمنٹ. دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے اس کو 50,000 دے دیا, اس کا آدھا کام اور رہتا ہے, تو کیا آپ نئی لا فرم رکھیں گے اور پھر سے 1 لاکھ سے شروع کریں گے؟ تو انفارچونیٹلی یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہمارے سے نہیں ہوئی, ہمارے سے 2 سال پہلے ہو چکی ہیں. 2015 کی یہ سارے بلز ہیں. اور اس پہ بھی اس ہفتے کے کیبنٹ میں پرائم منسٹر صاحب نے ایک پوری پریزنٹیشن مانگی ہے کہ 2015 یا 2013 سے لے کے اب تک کتنے بلز باہر کی لا فرمز کو دی گئے ہیں, ان لا فرمز کی کریڈیبلٹی, ان کا اسٹیچر, ان کی اس چیز کی لٹیگیشن میں پوزیشن کہ وہ اگر کسی پرٹیکولر ٹاپک کے اوپر لا فرم ہے تو وہ اس کی کیا پوزیشن ہے انگلینڈ کے اندر یا اس ملک کے اندر. تو یہ بھی پی ایم صاحب نے اگلے کیبنٹ میٹنگ کے لیے بلا دیے کہ ہمیں بھی پتہ چلے اور ہم پھر دنیا اور قوم کے آگے رکھیں کہ دیکھیں جی پچھلے 5 سے 7 سال میں یہ اتنی لا فرمز رکھی گئی ان قیمتوں کے. یہ ہم نے تو 2 سالوں میں تو آ کے نہیں لیے, یہ تو پہلے تھی. کاش آپ لوگ پہلے کوشچن کر لیتے, لیکن سوال سارے آج پوچھے جا رہے ہیں جو 5-10 سال کے پہلے جس چیزیں کی تھی. کاش اس وقت لوگ پوچھ لیتے تو شاید ہم اس مقام پہ نہ ہوتے. صحیح. اچھا سر, اپوزیشن کی جانب سے تو الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ روز ویلٹ ہوٹل بند کرانے میں آپ کا ہاتھ ہے سر, آپ اسے سستے داموں میں خریدنا چاہتے ہیں. یور ٹیک سر. میں نے تو اور اس حکومت نے تو روز ویلٹ ہوٹل مکمل طور پہ پاکستانیوں کا بنایا ہے, پاکستان کا بنایا ہے. روز ویلٹ ہوٹل پہ ایک لون تھا جے پی مورگن کا, وہ پرائم منسٹر صاحب نے, نیشنل بینک فائنانس منسٹری نے پے ڈاؤن کیا ہے کہ وہ 100% ملکیت ہو
پاکستان گورنمنٹ کی. ہمارے آنے سے تو پہلے 90% ملکیت تھی, ہم نے تو 100% ملکیت پاکستانیوں کی ہے, اور روزویلٹ نہ کوئی خرید رہا ہے اور نہ کوئی بیچ رہا ہے. ٹھیک ہے سر, چلیں ذرا اندرونی معاملات کی طرف بھی میں لے کر آتی ہوں. آپ کو یہ بتائیے, لاہور سے قبضے چھڑانے کا مشن لے کر چلے سر, اور پنجاب حکومت نے کھوکر برادران کے خلاف ایکشن لیا, لیکن انہوں نے اسٹے آرڈر لے لیا. پہلی ہی کاروائی ناکام ہو گئی, تو اب آگے کیا کریں گے آپ؟ ہم پھر سے کوشش کریں گے. ایک سسٹم ہے, اس سسٹم کے اندر رہ کے ہم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک ایسا سسٹم ہے جو 70 سال سے شاید اس طریقے سے نہیں ہے جو ہماری قوم ڈیزرو کرتی ہے, لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم سٹیپ لیتے رہیں. اور میرا خیال ہے کہ آپ کو شاید بہتر ہی پتہ ہو کہ خان صاحب جب ایک مقصد کے لیے نکلتے ہیں تو کامیاب ہوتے ہیں. تو یہ تک چھوٹی سی سیٹ بیک ہے, ایک لیگل لوپ ہول ہے جس کو ہم پار کر کے آگے چلے جائیں گے, اور ایسے کھوکروں جیسے مافیا گروپس کے اوپر ہم بالکل کریک ڈاؤن کریں گے, اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ نو ون از ابو دا لا, اور خاص طور پہ جو ایسے جو قبضہ مافیا آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, آپ نے کہا کہ خان صاحب کا جو مقصد ہوتا ہے پھر وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں. مجھے کچھ یاد آیا, میں ذرا آپ کو سنوانا چاہ رہی ہوں. اجازت دیں. اب میں آپ کو سنواتی ہوں, ذرا آپ دیکھیے, سنیے, پھر اس کے بعد میں اس پر بات کرتی ہوں آپ سے. ڈیول نیشنلٹی کے اوپر کلیئر ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کے اندر آپ بیٹھ کے پارلیمنٹ میں بھی آ جائیں, آپ وزیر بنے, آپ ملک کے فیصلے کریں, اور آپ کی ڈیول نیشنلٹی ہوئی ہے کہ آپ جب دوسرے ملک کا پاسپورٹ لیتے ہیں آپ کو اوتھ لینی پڑتی ہے اس ملک کے لیے. اس وقت تو پاکستان کو ان سیاستدانوں کی ضرورت ہے جو اپنی کشتیاں جلا کے آئیں. میں تو کہتا ہوں جتنے پولیٹیشینز ہیں جن کے بڑے اربوں روپیہ اور جائیدادیں باہر پڑی ہیں وہ بھی بیچ کے پاکستان آئیں. خان صاحب کی پرانی منطقیں وہ مان لوں تو پھر دوہری شہریت والا ملک سے وفادار نہیں ہو سکتا, تو پھر زلفی بخاری یہ حکومت میں رہنے کا کیا جواز ہو سکتا ہے؟ اچھا, بڑا اچھا سوال, اور بہت ہی زبردست آپ نے کلپ پلے کیا. ابھی ہمت بھی رکھ سننے کے جواب بھی. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ خان صاحب کی ریفرنسنگ کیا ہوتی ہے, آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کے ویڈیوز پلے کرنا. ریفرنسنگ کیا ہے کہ پارلیمنٹ میں 50-70 سال کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو جب 50 سال کے ہوتے ہیں جا کے ایک کینیڈین یا بہاماز کی یا کہیں کی ڈیول نیشنلٹی لے لیتے ہیں یا کسی ملک کی, اور یہاں سے پیسے بنا کے پوری زندگی پالیٹکس کے اندر پیسے لوٹ کے باہر لے جاتے ہیں, اور ایک سیف ہیون, جو جس کو کہتے ہیں سیف ہیون, اس کو سیف ہیون بنا لیتے ہیں. اب اس کو مقابلہ آپ وہ کر رہی ہیں کہ ڈیول نیشنلٹی, جب ان کا مطلب جاتا ہے ڈیول نیشنلٹی کا, وہ ایسے ہے جیسے کہ بیوروکریٹ ہوتا ہے, پوری زندگی بیوروکریٹ رہتا ہے, پھر 50 سال کی جب ہوتا ہے تو اس نے جا کے کینیڈین ایک پاسپورٹ لے لیا ہوتا ہے, اور اگر میں نہیں کہہ رہا سارے, اگر وہ کرپٹ ہو تو وہ اپنے سارے پیسے باہر لے جاتا ہے. اس چیز کے خلاف تو ہم سب ہیں, ابھی تک ہم سب ہیں, اس چیز کے خلاف تو میں بھی ہوں. لیکن ایک آپ لوگوں کو عقل ہونی چاہیے کہ ایک تو ایک ایکوائرڈ پاسپورٹ ہوتا ہے, اور ایک ایسا پاسپورٹ ہوتا ہے جو آپ انہیرٹ کرتے ہیں جب آپ باہر پیدا ہوتے ہیں, تو وہ تو آپ کے پاس پوری زندگی ہوتی ہے. ہم تو بلکہ چوائس کرتے ہیں کہ نہیں, ہمیں اپنا پاکستانی پاسپورٹ چاہیے کیونکہ ہمیں فخر ہوتا ہے اپنے ملک پہ. خان صاحب بڑا کلیئر کہہ چکے ہیں, 10 ملین پاکستانی باہر ہیں. سر خان صاحب بڑا کلیئر کہہ چکے ہیں کہ جس کا کاروبار ہو باہر وہ پاکستان کے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتا ہے. جس کو پاکستان کے لیے کام کرنا ہے وہ اپنا سارا کاروبار بیچ کر پاکستان آئے, پاکستان کے لیے کام کرے. زلفی بخاری صاحب, جہاں تک میری اطلاعات ہیں آپ کا سارا کاروبار بیرون ملک ہے سر, تو پھر تو سوال پوچھنا بنتا ہے نا زلفی صاحب. میرا بالکل پورا کاروبار باہر ہے, میں سب کچھ چھوڑ کے پاکستان آیا ہوا ہوں, اور میرے جیسے کئی اوورسیز پاکستانیز آئے ہوئے ہیں اور آ رہے بھی ہیں. اور پاکستانی یہاں اس سال انشاءاللہ آپ دیکھیں گے $28 بلین بھیج رہے ہیں سال کے, جس کے اوپر ملک چلتا ہے. تو ہمیں ذرا دیکھنا ہوگا کہ ہم ان کی بات کر رہے ہیں یا خان صاحب ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو باہر اپنے, جیسے کہ نواز شریف صاحب اور ان کے بیٹے باہر رہ کے سارا کاروبار وہاں کر کے پیسے یہاں سے نکال کے نچوڑ کے باہر اپنا کاروبار فنڈ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. اچھا مجھے یہ بتائیے, یاور بخاری صاحب سے ایک سوال پوچھا گیا کہ کیا وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے امیدوار ہیں, جس پر وہ بولے کہ وزیر اعلیٰ بننے کی خواہش رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے. اس سے کئی مطلب نکل رہے ہیں, کیا مستقبل قریب میں یاور بخاری وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے حکومتی چوائس ہو سکتے ہیں؟ جو نے بولا ہے, آپ ایک اینکر ہیں, اب آپ کا چوائس, آپ کی اگر اندر یہ ڈیزائر نہیں ہے کہ آپ اینکر سے بھی آگے جائیں, شاید سما ٹی وی کے ملکان بنے یا کچھ بنے, تو پھر آپ میں ڈرائیو ہی نہیں ہے.
اگر میں آج کچھ ہوں یا بزنس میں کچھ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے سب سے بہتر بنوں. تو خواہش ہر انسان کی ہونی چاہیے. جس کے اندر نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر موٹیویشن ہی نہیں ہے. تو ہر ایم پی اے جو آج پنجاب اسمبلی میں ہے وہ ایک امیدوار ہے سی ایم کا فیوچر میں. کیا پتا کہ کس کا ہو، لیکن یہ اس حکومت کے اندر ہرگز نہیں ہے. 100% یاور بخاری صاحب بھی اور پوری سارے ایم پی ایز اور یہ گورنمنٹ بزدار سی ایم بزدار صاحب کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. سر ایک اور بھی معاملہ، یہ علی زیدی صاحب اور وزیر اعلیٰ سندھ والا معاملہ، نوک جھوک ہوئی ان کی. پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تو وزیر اعظم کو بھی جواب دہ نہیں ہے. پھر علی زیدی کے ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو ایک خط لکھا. کوئی بات ہوئی ہے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم صاحب کے درمیان؟ نہیں جی، جو میرا علم ہے تو اس میں کوئی بات نہیں ہوئی. آئی تھنک اس کو طریقے سے تو یہی دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں علی زیدی صاحب پہ تو ابھی کوئی ایسے نہ کوئی کیسز ہیں، نہ کوئی نیب کا ہے، نہ کچھ اور ہے. وہ ایک بڑے کریڈیبل انسان ہے اور ہر بندہ مانتا ہے کہ وہ پیشنٹ بھی ہیں. اور دوسری طرف ایک چیف منسٹر ہے جہاں کئی ان کے نشان ہیں ان پہ، وہ کئی نیب کے کیسز ہیں اور کرپشن کے چارجز ہیں. اور سندھ حکومت کا ماشاءاللہ آپ نے پچھلے 20-30 سال میں پرفارمنس بھی دیکھی ہے کہ انہوں نے سندھ کا کیا حال کیا ہوا ہے. تو آئی تھنک جب آپ دو لوگوں کو تولتے ہیں تو بڑا ضروری ہوتا ہے کہ دیکھنا کہ کون کس معیار پہ کھڑا ہوا ہے، کون دوسرے معیار پہ. تو ظاہری بات ہے کہ جس طریقے سے علی زیدی صاحب ہیں، شاید ان کی بولنے یا جو وہ باتیں کر رہے ہیں وہ ظاہری بات ہے چیف منسٹر سندھ کو شاید پسند نہ آئی ہوئی ہوں، کیونکہ وہ عادی کسی اور چیز کے ہیں. بخاری صاحب لاسٹ میں یہ بتا دیجئے، پی ڈی ایم کی تحریک کو زلفی بخاری کہاں پر جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا کہاں اس کا اینڈ ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ مجھ سے یہ سوال کافی لوگ پوچھتے ہیں، بلکہ 1-2 ایمبیسڈرز بھی آج پوچھ رہے تھے. تو میں دعا کر رہا تھا کہ پی ڈی ایم ہماری پوری حکومت کے ٹرم کلیئر رہے. جتنا رہے گی اتنے لیے ہمارے لیے بہتر ہے. پی ڈی ایم کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ بالکل جتنا اور چلتی جائے گی اتنا اور ایک دوسرے کو وہ دیکھتے رہتے ہیں اور ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. اور اس کی مزے کی بات یہ کہ ایک لیڈر دوسری لیڈر کی طرف دیکھ رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ وہ سوچیں کہ یار تمہاری کوئی فالوئنگ نہیں ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں. ایک دوسرے پہ ناراض ہو رہے ہیں اسٹیج پہ، باڈی لینگویج ان کی ڈمین ہوئی ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اگلے 3 سال پی ڈی ایم رہے، ایک ساتھ رہے اور یہی جو یہ موومنٹ چلا رہے ہیں یہ چلاتے رہیں کہ یہ اپنے آپ کو اور ایکسپوز کر دیں دنیا اور ملک کے سامنے. بہت بہت شکریہ زلفی بخاری صاحب، پروگرام میں آپ ساتھ موجود کا بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتی ہوں. بولا نہیں پہلے آپ کاؤنٹر پہ جاؤ 10-15 ہزار بھرو پھر ہوگا علاج، نہیں تو ایسے نہیں ہوگا. میں نے بولا تھوڑا سا ٹائم دو میرے کو، میری بہن بچے کے پیسے گھر پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان لوگوں نے ایک نہیں سنی ہماری. ان کی نرسیں اور ان کی ڈاکٹر پیٹ سے دور ہو کے کھڑی ہو گئی اور کہہ رہے تھے کہ یہ آپ مریض یہاں سے لے جاؤ اور یہاں اس کا علاج نہیں ہوگا. 5 لاکھ جو داخل کروں گا، پیسے جو داخل کروں گا، دوائی نہیں کروں گا. ہوگی گئی تو رات جم گئی نا، جم گئی چلی جاؤ، بس نہیں ہے علاج ہی نہیں ہے تمہارا، جاؤ غریب ہو. ایک اور انسان مبینہ طور پر ڈاکٹرز کی لالچ کی وجہ سے جان سے چلا گیا ہے. کراچی کے سچل گوٹ میں واقع نجی اسپتال میں نازیہ نامی لڑکی کو زخمی حالت میں اس کا بھائی لے کر گیا، جو دوپٹہ بائک کے ویل میں آنے کی وجہ سے بائک سے گر کر شدید زخمی ہو گئی تھی. مقتولہ کے گھر والوں نے ان کے مطابق اسپتال انتظامیہ نے علاج سے پہلے 5 لاکھ روپے طلب کیے، جس پر مجبور بھائی نے انتظامیہ کو اس بات کا یقین دلایا کہ وہ پیسوں کا ارینجمنٹ کر لے گا، لیکن پہلے علاج تو کیا جائے. لیکن ظلم کی انتہا یہ ہوئی کہ زخمی نازیہ تڑپتی رہی، لیکن اس کی چیخو پکار پر سب نے اپنے کان بند کر لیے اور صرف رقم کا انتظار کرتے رہے. اب میں پوچھتی ہوں کہ کہاں ہے وہ عمل عمر بل؟ کیا صرف نام کے لیے بل پاس کیے جاتے ہیں؟ کیا صرف حکومت نے واہ سمیٹنی ہوتی ہے؟ عمل عمر بل، اس کے مطابق تمام اسپتال پابند ہیں کہ وہ ایمرجنسی میں آنے والے زخمیوں اور مریضوں سے ایڈوانس رقم کا مطالبہ نہیں کریں گے. زخمی کا فوری طور پر علاج کیا جائے اور اس پر آنے والے اخراجات سندھ حکومت ادا کرے گی. لیکن حیران کن طور پر ناظرین، کل سے سندھ حکومت اس سارے معاملے پر خاموش بیٹھی ہے. اسپتال انتظامیہ بھی اپنا موقف دینے کو تیار ہی نہیں ہے. جب ہمارے نمائندے ان سے موقف لینے کے لیے پہنچے تو
تو اسپتال انتظامیہ نے پولیس کو بلا کر ہراساں کرنے کی کوشش کی. نازیہ کے گھر والے اسپتال کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں, مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس نجی اسپتال کو سیل کیا جائے, لیکن وہ خود واقعے کی FIR درج کیوں نہیں کروا رہے ہیں, یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اسی ایشو پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے مرحومہ کے بھائی عامر سولنگی, مدثر نذیر بھی ساتھ موجود ہیں. مدثر, میں چاہ رہی ہوں آپ سے ہی بات کا آغاز کروں کیونکہ آپ اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں, کور کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیجئے, یہ اتنا بڑا احتجاج ہو گیا, وہاں پر لوگ دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں, اسپتال سیل کرنے کی بات کر رہے ہیں, اسپتال انتظامیہ ابھی تک اپنا موقف کیوں نہیں دے رہی ہے؟ بالکل, ہم کل سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہاسپٹل انتظامیہ ہمیں موقف دے, اور اس حوالے سے میرے تقریباً 3-4 دفعہ رابطہ ہوا ہاسپٹل انتظامیہ سے, اور کل انہوں نے کہا کہ آج صبح وہ ہمیں آفس بلائیں گے اور اس کے حوالے سے موقف بھی دیں گے. آج انہوں نے ہاسپٹل بلایا, لیکن ہاسپٹل بلانے کے بعد گیٹ پہ ہی روک دیا, اور ہمیں یہ کہا گیا کہ ہمارے جو سینئر ڈاکٹر ہیں وہ کچھ دیر کے بعد آپ سے بات کریں گے. اور ہم یہ بات سن کر باہر آئے ہیں اور اپنی DSNG میں بیٹھ گئے اور ویٹ کر رہے تھے کہ سب سے پہلے ایک 15 کال انہوں نے چلائی اور پولیس کی ایک وین آئی اور انہوں نے ہم سے بات کی ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ کیا ہاسپٹل انتظامیہ کو تنگ کر رہے ہیں اس وقت. تو ہمارا یہی تھا, انہیں یہ کہنا کہ ہم نے تو بالکل تنگ نہیں کیا, ہم تو آرام سے DSNG میں موجود ہیں. اور اس کے ثبوت کے لیے میں نے ایک کال کی ہاسپٹل انتظامیہ کو پولیس آفیسر کے سامنے, جس میں ہماری وہ کال ریکارڈڈ بھی ہے, جس میں واضح ہوا کہ کسی بھی قسم کا ہم نے کوئی پریشانی نہیں کی, صرف ایک ہم نے ویٹ کیا. اور انہوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں. جب ہم نے یہ کہا کہ آپ نے پھر پولیس کو کیوں بلایا, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے پولیس کو نہیں کال کی, لیکن پولیس آفیسر پھر اس وقت ہمارے بات کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یار مجھے بلایا گیا, انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمیں یہ تنگ کر رہے ہیں اس وقت. تو اس کے کچھ ہی دیر کے بعد 15-20 منٹ کے بعد ایک یہ احتجاج ہوا ہے ہاسپٹل کے سامنے, اور انہوں نے احتجاج کے دوران یہی مطالبہ کہا ہے کہ اس ہاسپٹل کا لائسنس منسوخ کیا جائے. تو مسلسل رابطہ کرنے کے باوجود انہوں نے کوئی موقف نہیں دیا. اس سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ ہاسپٹل انتظامیہ جو ہے واقعی پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے. مسلسل آج ابھی دھرنے کے باوجود ابھی تک ہاسپٹل انتظامیہ نے ان کی کسی بھی بات خاموشی ہاں ہوتی ہے, اقرار ہوتی ہے. تو کیا ہاسپٹل انتظامیہ خود سے مان رہی ہے کہ ہاں جی ان سے یہ غلطی, کوتاہی, غفلت ہو گئی ہے؟ مدثر, آپ سے تو کوئی بات نہیں کر رہے, آپ کے ساتھ تو آپ کو ہراساں کیا جا رہا ہے باقاعدہ طور پر, لیکن اس کے علاوہ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں, کیا اسپتال انتظامیہ نے ان سے بات کرنے کی, ان کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے, یا اس معاملے پر بھی ان کے کانوں پر کوئی جو نہیں رنگی؟ میری موجودگی میں صرف ایک بار ہاسپٹل انتظامیہ کا ایک آدمی باہر آیا ہے اور اس نے بات کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن چونکہ ایک بہت بڑا سانیہ ہوا ہے ان کے لیے اور انہوں نے جو اپنے مطالبات سامنے رکھے ہیں وہ ہاسپٹل انتظامیہ نے نہیں مانے, تو اس کے بعد تو یہ دوبارہ اپنے دھرنے پہ موجود ہیں اس وقت, اور ان کا احتجاج ابھی بھی جاری ہے. اور ان کا یہی کہنا ہے جب تک ہاسپٹل کا لائسنس نہیں ختم ہوتا تو احتجاج اپنا جاری رکھیں. بالکل ٹھیک ہے, میرے ساتھ کیونکہ بھائی ہی موجود ہیں, وہ زیادہ بہتر طریقے سے ساری باتیں بتا سکتے ہیں. سب سے پہلے تو عامر سولنگی بتا دیجیے گا آپ مجھے, ایک بڑا واقعہ جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں, جو الزامات پہ انتظامیہ پر لگا رہے ہیں, تو اس واقعے کو لیگلی آ کے لے کر کیوں نہیں جا رہے ہیں, اس کی FIR کیوں نہیں درج کروا رہے ہیں آپ لوگ؟ FIR ہم میڈم کروائیں گے تو یہ ضمانت پہ چھوٹ جائیں گے. ہم لوگ ایسا کام نہیں کروانا چاہتے ہیں جس میں لوگوں کی جان نہیں بچے. ہمارا یہی فرض ہے کہ ہم کسی اور کی بھی جان بچانے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں اور انصاف مانگیں گے, مانگتے رہیں گے. ہمارا یہی مطالبہ ہے چیف جسٹس پاکستان, چیف جسٹس سندھ جی اور چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ سے, ہمارا ساری حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے, کہ ناجائزی کسی اور کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. کسی حکومت نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا, نہیں عمران خان صاحب نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا, تو پھر ایسے بندے سیٹوں پہ بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے جب کسی غریب کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے یہ لوگ. صحیح, ذرا آپ مجھے یہ پورا واقعہ بتائیں گے عامر, یہ سارا واقعہ ہوا کیا تھا, کہاں پر یہ واقعہ رونما ہوا, کہاں سے لے کر پھر آپ بہن کو وہاں پر پہنچے ہیں ہسپتال, اور پھر یہ 15,000 روپے والا جو آپ کے والد صاحب غالباً بات کریں کہ 15,000 روپے مانگے گئے, وہ کس بات کے مانگے گئے تھے یہ بھی بتائیے گا. جی 15,000 میں جیسے اس کو لے کے آیا ہوں پہلے, تو ان لوگوں نے پرچی کے 15,000 پہ لیے, مطلب ایک کاغذ پہ 2 لفظ لکھنے سے 15,000 روپے ہوتے ہیں. ایک ڈرپ گلوکوز کی جو 2 روپے کی بھی نہیں ہے, وہ ICU والے مریض کو ڈرپ نہیں لگتی, لیکن ان لوگوں نے ڈرپ لگا کے اس کی جان لی ہے. 1 گھنٹہ 40 منٹ سے وہ بیچاری تڑپتی رہی, لیکن ان لوگوں کو احساس نہیں آیا. پھر ان لوگوں نے 5 لاکھ مانگے, پھر 4 لاکھ, پھر 3 لاکھ.
मतलब इन लोगों ने बोला पैसों के बगैर यहाँ इलाज नहीं हो सकता। یہ اچھا جب آپ لے کر گئے تھے تو اس کے بعد انہوں نے کچھ ٹریٹمنٹ کا آغاز، ابتدائی ٹریٹمنٹ کا آغاز کیا کر دیا تھا؟ ڈرپ وغیرہ لگا دی تھی؟ میڈم آئی سی یو والے بندے کو ڈرپ کیا کرے گی جب وہ بے ہوش ہے؟ اس کو تو آئی سی یو میں رکھو نا، آپ بیڈ پہ اس کو لٹا کے جو یہی کرو گے، ڈرپ چلاؤ گے گلوکوز کی، تو وہ کہاں بچے گی؟ یہ واقعہ کہاں پر ہوا تھا عامر؟ یہ واقعہ ہوا تھا سیرینا کی گیٹ کے سامنے ہی۔ جی، اس کے بعد پھر کتنی دیر لگی آپ کو موقع سے ہاسپٹل پہنچنے میں؟ 2 منٹ یا 1.5 منٹ، میرا اتنا گھر دور ہے، مطلب 2 منٹ یا 1 منٹ لگا ہے میرے کو، میں پہنچا ہوں یہاں۔ اور جب ان لوگوں نے پیسوں کا مطالبہ کیا تو اس کے بعد پھر آپ لوگ اسے کسی اور ہاسپٹل میں لے گئے، غالباً سول ٹراما سینٹر؟ جی، ٹراما سینٹر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں کے جو اپنے ان کے ڈاکٹر ہے وہ ایک انسانیت والا اچھا ڈاکٹر تھا۔ اس نے ہمارے کو یہ بتایا کہ 5,000 روپے میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں، یہ 15,000 مانگ رہے ہیں تو 4,000 جو آپ نے دیے ہیں 9,000 روپے یہ ان کو دے دو، نہیں تو یہ آپ کی بچی کی جان لیں گے، آپ لوگوں کی بھی جان لیں گے، یہ ایسے بندے ہیں یہاں۔ اچھا، آپ کی ایک ویڈیو میں ایک ڈاکٹر نے یہ اس ہاسپٹل میں جس کے باہر آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، وہاں پر کسی نے اپنی جیب سے، کسی ڈاکٹر نے آپ کو 5,000 روپے دیے ہیں؟ ہاں، وہاں کے ڈاکٹر نے ہمارے سے انسانیت کا بتایا کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، یہاں پیسوں کے بغیر علاج نہیں ہوتا ہے، یہاں سے آپ چلے جاؤ نہیں تو یہ مار دیں گے آپ کی بچی کو۔ پھر آپ نے وہ 5,000 روپے جمع کروا کے پھر اس کے بعد آپ نے پیسے دیے، پھر لے کر گئے، پھر راستے میں ڈیتھ ہوئی، پھر اس کے بعد سول ہاسپٹل پہنچے ہیں؟ نہیں، ڈیٹ نہیں ہوئی میڈم، راستے میں وہ زندہ تھی۔ پھر بھی میں جیسے ہی وہاں گیا ہوں تو ان لوگوں نے بولا کہ یہ ابھی بیچاری ختم ہو گئی ہے، مطلب اس کا ابھی ٹائم پورا ہونے والا ہے، جو تھوڑی سی سانسیں ہیں بس وہ آخری رہ گئی ہیں، کیونکہ اس کے جو دماغ میں خون تھا وہ پورا جم گیا، اب یہ نہیں بچ سکتی۔ صحیح۔ اچھا عامر، کچھ آپ لوگوں کی جو ویڈیوز سامنے آئی اس میں آپ ہی کے فیملی کی طرف سے ایک ایسا اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا کہ غالباً لاش کے لیے بھی ہاسپٹل والے پیسے مانگ رہے تھے؟ اب وہی بول رہے تھے 15,000 دو گے تو لاش ہم اٹھانے دیں گے، نہیں تو ہم لے کے نہیں جانے دیں گے۔ اور ایمبولینس جو کھاتا ہے ان کا میڈم، ایمبولینس والوں کو ان لوگوں نے فون کیا ہے کہ ان لوگوں سے 2,000 روپے سے 1 روپیہ کم لینا، جیسے ان کا آدھا اپنا بنا ہوا ہے ایمبولینس والوں کے ساتھ بھی سسٹم۔ صحیح۔ اچھا، اب سول ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے آپ کو کیا بتایا؟ اگر کتنی دیر پہلے آپ لوگ پہنچ جاتے ہاسپٹل تو اس کا علاج ممکن تھا؟ جی جیسے ہم لوگ وہاں پہنچے تو ایمبولینس والا پہلے ہمارے سے فون پہ یہی بات کر رہا تھا کہ 2,000 روپے دو گے تو میں آپ سے بات کروں گا، نہیں تو بھلے آپ کی ڈیڈ باڈی یہاں پڑی رہے۔ لیکن ہم لوگوں نے بولا بھائی تو 10,000 لے، لیکن ہماری بچی کو وہاں پہنچاؤ۔ نہیں، پھر وہاں پر ڈاکٹرز نے آپ کو کیا بتایا؟ اگر کتنی دیر پہلے آپ بچی کو لے کر آ جاتے تو پھر اس کی جان بچائی جا سکتی تھی؟ جی، ڈاکٹروں نے ہم لوگوں سے وہاں ٹراما سینٹر میں یہی پوچھا کہ آپ لوگ پہلے کہاں تھے، تو ہم لوگوں نے یہی بولا میڈم کہ ہم لوگ میمن ہاسپٹل میں تھے۔ ان لوگوں نے بولا بہت دیر ہو چکی ہے، 2 گھنٹے آپ پہلے آتے تو آپ کی شاید بچی بچ جاتی۔ صحیح۔ اچھا، آپ لوگ مسلسل دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں، آخر میں عامر سولنگی مجھے یہ بتا دیجیے گا، سندھ حکومت کی جانب سے ابھی تک کسی قسم کا کوئی رابطہ وغیرہ نہیں کیا گیا ہے، تو تعاون کی بھی یقین دہانی کیسی؟ کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے آپ سے؟ کوئی بھی رابطہ نہیں، جیسے ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں، پتہ نہیں، یا تو ہم نکل جائیں اس ملک سے، ہمارے کو سیدھا بولا جائے نا۔ صحیح۔ عامر سولنگی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ کا ساتھ موجود تھے۔ یقیناً یہ فیملی کرب میں، تکلیف میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، نازیہ تو دنیا سے چلی گئی ہے، لیکن بائک پر سواری کرنے والی خواتین بہنوں سے میری یہ گزارش ہے کہ جب بھی آپ بائک کا سفر کریں تو اپنے دوپٹے اور عبایوں کا بڑا خیال کریں، کیونکہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، ایسے بہت سے دردناک مناظر ہیں جو ہمیں دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں۔ تو ان واقعات کو دیکھ کر ہمیں سبق ضرور سیکھنا چاہیے کہ یہ جان بھی لے لیتے ہیں، انسان کو معذور بھی کر دیتے ہیں، اور ایسے واقعات اور فیملی کے لیے اتنے کرب اور تکلیف کے عالم ہو جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں، بریک کے بعد واپس آتی ہوں تو پھر میں بات کروں گی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کراچی کو آہستہ آہستہ روم بنا رہے ہیں، کیسے دکھاؤں گی اس کی جھلک۔
वेलकम बैक नाज़रीन। 2 हफ्ते पहले की बात है, किसी ने 5 किलोमीटर की सड़क बनाकर कराची को आहिस्ता आहिस्ता रोम बनाने का ऐलान किया था। फिर हम भी गए कोरंगी और देखा कि जिस सड़क का इफ्तिताह हुआ है उसके आसपास जहां आम आदमी रहता है वहां के गली मोहल्लों का हाल क्या है, वहां को रोम बनाने की तैयारी कैसी ज़बरदस्त चल रही है। देखें ज़रा, कराची से रोम तक का सफ़र कितना आहिस्ता आहिस्ता तय हो रहा है। बल्दियाती दौर ख़त्म हुआ, सारा का सारा सिस्टम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में आया और पिछले दिनों बिलावल भुट्टो कह भी रहे थे कि अब हम ग्रेजुअली कराची को बेहतर करेंगे। तो मैं बड़े दिनों के बाद आज कराची की सड़कों पर निकली हूँ और मैंने सोचा ज़रा आगाज़ करती हूँ उसी जगह से जो 5 किलोमीटर इलाका, 5 किलोमीटर का रूट और चौरंगी जो बनाई गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन खुद यहाँ तशरीफ़ लाए थे, खुद उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था। आइए ज़रा चलते हैं, ये पूरा एक तवील रूट है। पहले तो पीपल्स पार्टी को इनके काम पर मुबारकबाद दी और दिखाते हैं आपको, देखते हैं कि कैसा काम किया है, यहाँ के लोगों के लिए कितना अच्छा काम किया है। आ जाइए। वाक़ईतन कोरंगी का ये वाला इलाका मैंने कई बार देखा हुआ है, बहुत बुरा हाल था इसका, बट नाउ ये पूरा ये कोस्ट गार्ड का इलाका भी कहलाता है। यहाँ पर आप ग्रीन बेल्ट वाला हिस्सा देख लीजिए, फिर सामने सारे बैंक्वेट्स बन गए हैं, बहुत अच्छा स्ट्रेट बिल्कुल ये रोड चल रहा है। 5 किलोमीटर का ये इलाका है पूरा। ये देखिए, ये इसको बड़ा खूबसूरत करने की कोशिश की है और अट्रैक्टिव लग भी रही है। ये है वो चौरंगी, फिशरमैन चौरंगी इसको नाम दिया गया है, जिसका इफ्तिताह करने के लिए बिलावल आए थे। चौरंगी से सड़कें, रोड 5 किलोमीटर के बाद का ये गंदगी के ढेर और सड़क का बुरा हाल जो मैंने आपको दिखाया। ज़रा ये गौर कीजिएगा, ये आपको सामने वो जो गाड़ियाँ चलती हुई दिखाई दे रही हैं वो 5 किलोमीटर वाला रूट है। और अब ज़रा पुल के इस पार या फिर कैमरे के इस तरफ मैं आपको अब दिखाती हूँ। ये हाल देखिए, ये बिल्कुल आपको कुछ मुख्तलिफ लगेगा कि एक मैंने आपको ज़बरदस्त किस्म का ड्राइव थ्रू दिखाया है और अब मैं आपको इसी रोड पे 10 कदम 15 कदम पर आगे आपको लेकर चल रही हूँ। और चलते हुए ज़रा आइए मेरे साथ और देखिए कि हाल यहाँ पर क्या है। आते जाइए ज़रा। अब क्यों वॉकिंग पर इसलिए आ गई हूँ क्योंकि ये रोड और जहाँ तक मैं आपको लेकर जा रही हूँ वहाँ मेरी गाड़ी जा नहीं सकती है। कचरे का ढेर, आज थैंक्स कहने को दिल चाह रहा है कोरोना को कि जिसकी वजह से मैंने मास्क लगाया हुआ है और मैं जो यहाँ पर स्मेल है, गलीज़ तरीन स्मेल है, उससे अपने आप को कुछ बचाने की कोशिश कर रही हूँ। कुत्तों की भरमार, क्योंकि ऑब्वियसली कचरे के ढेर यहाँ पर लगे हुए हैं, लोग गुजर रहे हैं, रह रहे हैं, यहीं पर ही खाते पीते हैं, तो कुत्तों की भरमार तो ऑब्वियसली यहाँ पर होगी। ये देखिए जी, ये सड़कों का हाल देखिए, ये गलियाँ, ये टूटी फूटी सड़कें आपको नज़र आ रही होंगी। इसके बाद जो मंज़र मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ वो बड़ा तकलीफ़ दे मंज़र है नाज़रीन। मैं चाहती हूँ कि ये प्रोग्राम बिलावल भुट्टो साहब आप तक ज़रूर पहुँचे, आप ये प्रोग्राम ज़रूर देखें कि जो मैं आपको अब दिखाना चाहती हूँ। आप गिलगित बल्तिस्तान गए थे और आप वहाँ पर जाकर कह रहे थे कि जैसी सेहत की सहूलियात आपने सिंध को दी हुई हैं वैसी सेहत की सहूलियात आप देना चाह रहे थे गिलगित बल्तिस्तान को। तो ये जो 5 किलोमीटर, बार बार याद दिला रही हूँ, जो 5 किलोमीटर की सड़क आपने बनाई है उसी के बिल्कुल आगे, बचाइएगा ख़ुद को, उसी के बिल्कुल आगे ये गंदगी का ढेर है और इस गंदगी के ढेर के बिल्कुल सामने वो वहाँ पर डिस्पेंसरी बनी हुई है। जो ये पूरा कोरंगी का इलाका है, कोरंगी 2 नंबर, कोरंगी 2.5 नंबर, आगे बंगाली पाड़ा, इससे मुलेखा जितने भी इलाके हैं, इस सब को ये डिस्पेंसरी कवर करने के लिए मौजूद है। और इस डिस्पेंसरी का हाल क्या है ये देखिए, आइए जी। और ये डिस्पेंसरी के ऊपर इस वक्त मुझे ताला भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त बंद क्यों है? इस वक्त तो खुली होनी चाहिए। बस डॉक्टर लोग तो अभी यहाँ तो
کہاں گئے واللہ ہی جانتے ہیں, یا کہیں پولیو کے پلانے گئے ہوں گے, ہو سکتا ہے. باغ بیچارے جو بچے دار ہیں وہ دوائیں بھی نہیں لینے آتے جب یہ پانی بھر جاتا ہے, اوپر سے پانی اندر بڑھ جاتا ہے. ہاں تو یہ آتا کہاں سے پانی؟ یہ پانی گٹروں کا آ رہا ہے, گٹروں کا ہی ہے سارا زیادہ کر کے. پہلے جیسے بارش ہوئی تو مل گیا, باقی زیادہ کر کے جو ہے نا اس ٹائم یہ گٹروں کا ہی ہے یہ سارا. یہ پورا بھر جاتا باجی, وہاں سے وہاں تک جو ہے نا آپ دیکھیں گے یہ سارے پریشان ہوتے ہیں. تو ابھی پچھلے دنوں بلاول آئے تھے, چورنگی کا افتتاح کر کے گئے تھے, اندر علاقہ نہیں دیکھا انہوں نے؟ نہیں علاقہ نہیں دیکھا, یہاں نہیں آئے وہ. انہوں کے لڑکے انہوں کے آدمی آ رہے ہیں, پتہ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ روڈ سے کیا فائدہ ہوا کیا نہیں ہوا, باقی اندر باقی بلاول نہیں آیا اندر یہاں. ہاں یہ پورا پانی بھر جاتا ہے. دیکھو انہوں نے مٹی ڈال کے اونچا کرا ہوا ہے یہ آپ کے سامنے. یہ کس نے کیا ہے؟ یہ حکومت نے کیا ہے یا لوگوں نے؟ نہیں یہ خود یہ ڈال لیتے, اپنا ٹرک ڈال لیتے, جیسے یہ مٹی کا ٹرک ڈال لیا اپنے بچاؤ کے لیے, یہ چیز ہے. اور یہاں سے پانی بڑھ کے اس کے ڈسپینسری کے اندر بھائی جا رہا سارا. یہ بہت جو ہے نا عالم. کچھ کہنا چاہیں گے بلاول کو؟ ہاں کہنا چاہیں گے کہ یہ ہمارا روڈ بنوا دیں, یہ گٹر لینڈ ڈلوا دیں. یہ کتنے سالوں سے ہے یہ حال؟ یہ تو تقریباً اس کا تو حال کبھی بدلتا ہی نہیں ہے. اچھا جی. یہ بھی پچھلے دنوں آپ کے علاقے میں بلاول آئے تھے, پتہ ہے آپ کو؟ جی یہاں پر چنکی پہ آئے تھے. تو اندر نہیں دیکھا انہوں نے؟ نہیں وہ یہاں پر آئے نہیں, وہ تو وہیں کے وہیں افتتاح کر کے چلے گئے. ان کو کچھ کہنا چاہتی ہیں کہ یہ علاقہ بھی بننے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بس اللہ پاک انہیں نیک ہدایت دے, کچھ بن جائے, یہ یہاں کا گٹر لائن وغیرہ کچھ ڈل جائے یہاں کی, تو اللہ رحم کرے ان پہ بس. یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے یہاں سے گزر رہے ہیں اور یہ اس طرح سے مین ہول گٹر لائن یہ اس طرح سے کھلی ہوئی ہیں یہاں پر. بلاول صاحب آئے ہیں, 5 کلومیٹر کا روڈ بنایا آپ نے, یہ چیزیں بھی دیکھ لیں. السلام علیکم بھائی. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کے علاقے کا؟ بھائی بہت برا حال ہے, بلاول صاحب بھی آ چکے ہیں لیکن کوئی پرواہ نہیں لوگ. ارے مجھے تو لگا آپ لوگ بہت خوش ہوں گے, آپ کا 5 کلومیٹر کا روٹ بنا ہے باہر. یوں خوش ہوں گے کہ انہوں نے اپنا چمکا دیا, انہوں نے اس کے لیے آئے تھے, وہ فش کے لیے آئے تھے, فش چمکا دی انہوں نے. تو غریبوں کو پوچھتا کوئی نہیں بھائی, یہاں تو تراس یہاں پڑے ہیں, کوئی بولنا کوئی بھی نہیں ہے. صحیح. عام لوگوں کے لیے آپ کو مہربانی ہے, یہاں پہنچ گئے. سما ٹی وی خاص طور ہم لوگ شوق دیکھتے سما ٹی وی کو. یہ سامنے دیکھیے, یہ گلیوں کا برا حشر ہے, کس طرح سے بیچارے لوگ یہاں پر آپ کو دکھ رہے ہیں تکلیف میں, کیسے اذیت میں گھومتے پھرتے. دکانیں ہیں, ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں, کچرا گندگی کا برا حال ہے, چھوٹے چھوٹے بچے نکل رہے ہیں. اور یہ دیکھیے بلاول صاحب, یہ دکھائیے ذرا, کتوں کی بھرمار ہے یہاں پر, نقصان پہنچا سکتے ہیں لوگوں کو. دیکھیے ان کو. السلام علیکم. وعلیکم. خیریت سے؟ جی ہاں اللہ کا شکر ہے. خیریت کہاں کی, گٹروں میں اتنا پانی بھرا ہوا ہوتا ہے, گلیوں میں نکلنے کی جگہ نہیں ہے, نلوں میں پانی جو آتا ہے وہ گٹروں کا پانی آتا ہے. بندہ کیا پیے گا یہ بتائیں پہلے. ہاں پینے کا پانی بھی یہاں مہیا نہیں ہو رہے گا. کون سی حکومت ہے, کہاں کی حکومت ہے؟ ابھی تو بلاول آئے تھے یہاں پر, آپ لوگ خوش نہیں ہوئے؟ آپ کا روڈ بنا کے چلے گئے. جن کا سہولت ہوئی ہے وہ خوش ہوں گے نا. ہمارے کو اگر سہولت ہوتی تو ہم بھی خوش ہوتے, ہم بھی نعرے لگاتے. جب ہمیں کچھ چیز کی سہولت ہی نہیں ہوئی تو ہم کس بات کے نعرے لگائیں. کچھ کہنا چاہتی ہیں ان کو؟ بس یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی ہمیں بھی اپنے ہر چیز کی پریشانی سے دور کریں, پانی ڈیم گٹروں کا صحیح کروائیں. یہ علاقہ جتنے لوگوں سے میں بات کر رہی ہوں, جو اس کا برا حال ہے, جو اس کا یہ تباہ حال ہے, یہ تقریباً 10 سے 12 سال بتاتے ہیں کہ 10 سے 12 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے. امید کرتی ہوں کہ یہ ضرور پیپلز پارٹی کے لوگ, سندھ حکومت کے لوگ, بلاول بھٹو صاحب یہ سیگمنٹ ضرور دیکھیں اور کچھ ہوش کریں کہ لوگوں کا وہاں پر حال کیا ہے. بلاول صاحب آج کل آپ ترقیاتی کاموں کی طرف ذرا زیادہ دھیان دے رہے ہیں, تو اچھا ہو جائے گا اگر ان لوگوں کے لیے بھی کچھ کر دیا جائے آپ کی طرف سے, کہ ایک 5 کلومیٹر کا روڈ بن گیا ہے, اندر جو ملحقہ گلیاں ہیں, جو گھر ہیں, جو علاقے ہیں, وہاں پر لوگ بڑی اذیت اور تکلیف میں, اور آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ شاید 12-13 سال گزر جانے کے بعد اب جب روم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے آہستہ آہستہ, تو یہاں بھی کام ہو جائے گا آہستہ آہستہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ناظرین, انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.